बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे आज के मेहमान एजाज उल हक 20 मई 1952 को नौशहरा में पैदा हुए। अमेरिका से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर किया। साबिक आर्मी चीफ जनरल ज़िया उल हक के बेटे हैं। सियासत में आने से कबल एजाज बैंकिंग से वाबस्ता रहे। सियासत का आगाज़ 1990 में इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद से किया और कौमी असम्बली के रुकन बने। 1993 के इंतखाबात में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के टिकट पर वो कौमी असम्बली के रुकन मुंतखब हुए। बतौर सीनियर वाइस प्रेसिडेंट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वो मुंतखब रह चुके हैं। 1990 से 1993 तक वज़ीर बराए लेबर और ओवरसीज़ पाकिस्तानी रहे। 2002 में अपनी सियासी जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज़िया बनाई। इंतखाबात के बाद मुस्लिम लीग काफ के साथ इत्तेहाद किया। 2004 से 2007 तक अक़लियतों के वज़ीर और वज़ीर बराए मजहबी अमूर रहे। उनकी सियासी वाबस्तगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी रह चुकी है। 2024 के इंतखाबात में मुस्लिम लीग ज़िया के टिकट पर हिस्सा लिया और कामयाबी हासिल की। आइए उनसे बात करते हैं। 37 साल कबल 17 अगस्त 1988 को आपको अपने वालिद जनरल ज़िया उल हक के त्यारे के हादसे की खबर कैसे मिली, और जब सरकारी वजाहतें मंजर आम पर आना शुरू हुई तो आपके इब्तदाई ख्यालात क्या थे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि ये एक ऐसा मौजू है जो 37 साल के बाद भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान बनकर पूरी कौम के सामने खड़ा हुआ है। लास्ट मेरी मीटिंग हुई थी मेरे वालिद के साथ तकरीबन 29 मई को। जुनैद साहब की हुकूमत जब हटी थी उससे कोई एक दिन के बाद मैं बहरीन चला गया था। उस दिन सुबह, यह बड़ी अजीब व गरीब बात है कि मैंने अपनी स्क्वाश के लिए बुकिंग कराई हुई थी, तो 10 बजे के करीब जाना था स्क्वाश खेलने के लिए। और उस दिन रात को मुझे सुबह फजर के बाद मैंने ऐसे ख्वाब एक देखा था, और उस ख्वाब में मैंने देखा कि कोई बुज़ुर्ग जैसे कोई बैठे हुए हैं और मेरे वाले साहब सफ़ेद कपड़े पहन कर उनके सामने बैठे हुए। बहुत बड़े बड़े मनकों वाली तस्बीर ली हुई थी उसने हाथ में। तो वो ऐसे घुमा रहा था तो कहीं जाके वो अड़ जाती है। तो मेरे वाले कहते हैं मुझे दे कि आपसे नहीं ये चल रही। तो वो उसको ऐसे 2 या 3 दफ़ा चलाते हैं। तो वहाँ से उनका ऐसे मैंने देखा कि वहाँ से वो उठते हैं, कुछ थोड़ी देर के लिए हवा में जैसे कोई तैर रहा हो, और जाकर एक फ्रेम में लग जाते। तो बड़ा मुझे कुछ अजीब से लगा, और वो ख्वाब ऐसी थी कि मैं भूला नहीं, मतलब आज तक नहीं भूला। मैं स्क्वाश खेल के वापस आया ऊपर, एकदम देखा कि रोने की बहुत ऊंची ऊंची ना, पहले फ़ोन आया मुझे, और फ़ोन पे कैप्टन पीर मोहम्मद साहब जो हमारे हाउस एडीसी होते थे, और तो उनका फ़ोन आया। तो बस उल्टी सीधी बातें, यानी कि मतलब शॉर्ट ऑफ क्राइंग कि हाँ क्या हो गया, वो जहाज़ लेट हो गया, आ जाएगा इंशाल्लाह, ढूंढ रहे हैं। तो इस किस्म की बात की तो मुझे समझ नहीं आई। तो वो जैसे ही मैंने फ़ोन बंद किया तो फिर से फ़ोन बजा, और जब फ़ोन बजा तो देखा कि आगे डॉक्टर बिशारत साहब थे। तो उन्होंने बताया कि वो जनरल साहब आपके मतलब बजी आ रहे थे, तो वो जहाज़ का पता नहीं लग रहा। तो साथ ही उन्होंने ऊँचे ऊँचे धाड़े मार के रोना शुरू कर दिया। तो बस यहाँ से वो ख़बर आई तो इतने में मैंने देखा कि लाउंज में गाज़ी अख्तर ख़ान जिनके साथ मैं ठहरा हुआ था, उसकी एकदम ऊंची ऊंची आवाज़ें रोने की आनी शुरू हो गई। तो मैं जब निकला बाहर देखा तो आगे CNN लगा हुआ था, और प्रेसिडेंट बुश जो है ना, वो अपनी कोई सेरेमनी थी या कहीं तकरीर कर रहे थे, तो रुक कर उन्होंने ये अनाउंस किया कि वी हैव लॉस्ट अ वेरी डियर फ्रेंड टुडे। तो फिर हमें पता लगा, और फिर हमने मतलब ऑब्वियसली जब वापस आने की तैयारी करनी थी, तो गाज़ी भी मेरे साथ और सब न्यूयॉर्क गए, और वहाँ से हमें फिर 18 तारीख की रात को फ़्लाइट मिली। 19 को हम कराची पहुँचे, जहाँ हमें उस वक्त के कोर कमांडर जनरल आसिफ नवाज़, अनदर पर्सन वाज वेरी क्लोज टू माय फादर इन लॉ, और हमारे फैमिली के साथ बड़ा करीबी ताल्लुक़ था, उन्होंने रिसीव किया, अगले जहाज़ पे चढ़ाया। तो हम फिर पहुँचे इस्लामाबाद। फिर भाई यहाँ पहुँच कर भी मैं अपनी वालदा को मिला, तो 19 तारीख को ही हम दिन में पहुँच गए थे। तो उनको मिलने के बाद जब मैं बाहर निकला तो देखा कि दुनिया ही वहाँ पे मतलब
دنیا ہی دنیا وہاں پہ. اپنا چھوٹا بھائی کہاں تھا؟ انوار گھر پہ ہی تھا. مطلب وہ اس تمام حادثے کے دوران وہ گھر پہ تھا. اجاز کیا یہ درست ہے کہ جنرل ضیاء الحق بہاولپور کے وزٹ پہ نہیں جانا چاہتے تھے مگر انہیں وہاں جانے پر مجبور کیا؟ کیا آپ ان افراد کا نام لینا پسند کریں گے جو جنرل ضیاء الحق کو ہر حال میں بہاولپور بھیجنا چاہتے تھے؟ دیکھیے اس میں 2-3 چیزیں ہیں جو زیر غور آنی چاہیے. جو اگر آپ کال لاگ اٹھا کے دیکھیں تو ہر کال جو انکمنگ اور آؤٹ گوئنگ ہوتی تھی نا وہ رجسٹر ہوتی تھی. جو اس وقت ہمارے آپریٹر تھے ان میں سے تقریباً سب کے سب جاننے والے ہیں. اور ایک چودھری نذیر صاحب جو 1970 سے میرے والد صاحب کے ساتھ ہیں، وہ آج بھی ہمارے گھر پہ. مطلب ان لوگوں سے جو گفتگو ہوئی نا، اور پھر میری والدہ سے گفتگو ہوئی، اور پھر میرے والد کے جو ADC تھے ان سے گفتگو ہوئی، تو معلوم یہ ہوا کہ اب وجوہات بہت سی ہو سکتی ہیں. اس میں دوران میجر جنرل محمود درانی، میں وہیں آ رہا ہوں. جنرل محمود درانی جو ہے نا، ہمارا تعلق بھی ان کے ساتھ بڑا رہا، بڑے فیملی ممبر بھی تھے. اس بات پہ آ کے ذرا تھوڑا سا ناراضگی سی، تلخی سی اس لیے ہوئی کہ تقریباً 16 کالز کی انہوں نے بٹوین اے پیریڈ آف 1.5 week ٹو کنونس مائی فادر دیٹ ہی شوڈ کم ٹو دی ایکسرسائزز. وہ ساری کالز جو ہے نا میری والدہ کو بھی کال کی کہ شی شوڈ کنونس مائی فادر دیٹ ہی شوڈ کم ٹو ملتان. 16 کال جنرل محمود درانی نے کی کہ بٹوین مائی فادر اینڈ مائی مدر، کیونکہ دیکھیں نا ہی واز دی ملٹری سیکرٹری ٹو مائی فادر. تو وہ ایک بالکل والدہ کے ساتھ، ہمارے ساتھ فیملی ممبر کے طور پر اس سے بھی زیادہ آگے جا کر. تو اب دیکھیں نا، اب میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی ان کا کوئی کردار تھا. میں یہ کہتا ہوں ہر آدمی نے ایک اپنا رول پلے کیا. مے بی ہز رول واز ٹو کنونس ہم ٹو کم ٹو دا فنکشن. آئی ڈونٹ نو. آپ نے ایک انٹرویو میں کہا کہ میرے والد کو زبردستی ٹینکوں کے بہانے بلایا گیا. ٹینک ابراہم US نے جو بنایا تھا واز فورسنگ پاکستان ٹو بائی. وہ پاکستان کو فورس کر رہے تھے یہ ٹینک خریدا جائے. اور جنرل میجر محمود درانی غیر معمولی طور پر جنرل ضیاء کو ٹینک کے مظاہرے میں شرکت کے لیے زور دیتے رہے. دیکھیے ان کا ایک تعلق رہا کہ ہی واز ملٹری سیکرٹری ٹو کیا کہتے ہیں ملٹری اٹیچی ٹو واشنگٹن. اور جب آپ ملٹری اٹیچی رہتے ہیں نا واشنگٹن میں، تو آپ کی وہاں کی پینٹاگون کے ساتھ اور وہاں کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ ایک بڑا قریبی تعلق پیدا ہو جاتا ہے. اور اس حوالے سے بھی شاید ان کو بھی یہ کہا گیا ہو کہ ہی شوڈ کنونس مائی فادر اور کنونس دی آرمی ٹو بائی دیز ٹینکس، جو کہ بعد میں پتہ لگا تھا ایکسرسائزز کے بعد کہ اٹ واز اے یوز لیس ٹینک تھا. تو ایک جو بات میں بتانا بھول گیا ہوں کہ ان سے جب بات ہوئی نا، بعد میں ہمارے ایک ADC ہوتے تھے، میں نام نہیں لوں گا ان کا، ابھی بھی ہیں. تو انہوں نے مجھے کہا یار کہ اس کی اتنی دفعہ کالیں آ رہی تھیں کہ میرے والد نے ایک دن کہا کہ اس کو کیا تکلیف ہے، یہ کیوں اتنا بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ وہاں کہ ٹینکوں کی ایکسرسائز دیکھنے جائیں اور ملتان کا چکر لگائیں. آپ ہی کے مطابق اس وقت کے جو DGIS تھے جنرل حمید گل نے بھی ضیاء الحق کو کسی بھی قسم کا سفر خاص طور پہ جہاز میں جانے سے منع کیا تھا؟ کیا خدشات تھے ان کے؟ جنرل حمید گل واز DGISI جب یہ کسانیہ ہوتا ہے. اب ایک بہت بڑا سوال ہے، ایک سوال اگر آپ سوالوں کی جواب دینا پسند کریں گے؟ نہیں، میں تو سوال پوچھتا ہوں نا، مطلب قوم سے پوچھتا ہوں. اتنے عرصے سے آپ یہ سوالات کر رہے ہیں، کوئی جواب جو آپ کو مل رہے ہیں ہم سے شیئر کرتے ہیں. جواب ملتا ہے کہ ہاتھ ہلکا رکھو، ڈونٹ ٹاک ٹو مچ. یہاں تک کہ ایک ہمارے یہاں ہوتے تھے مسٹر بی کہتے تھے ان کو، ہی واز دی ہیڈ آف CIA لوکنگ آفٹر بائیڈن یا ایسے کوئی ان کا نام تھا، میں آئی ڈونٹ ریمبر ناؤ. تو ایک دفعہ میرا بھائی اور انوار صاحب اور ان دنوں میں بڑی ملاقاتیں ہوتی تھیں، اور ہم نے شروع کر دیا وہ لو گیس پہ کہ یہ فلانی جگہ سے آئی ہے، یو شوڈ انکوائر اباؤٹ اٹ وغیرہ وغیرہ. تو اس نے بڑا ڈائریکٹلی، انوار صاحب تھے اور میرے خیال میں ہارون اختر دونوں گئے تھے ملنے کے لیے. تو اس نے بڑا کیٹیگوریکلی اس کو کہا کہ ٹیل یور بردر دیٹ اف ہی وانٹس ٹو پرسو اے پولیٹیکل کیریئر دیٹ ہی شوڈ اسٹاپ ٹاکنگ اباؤٹ دس. مطلب اس حد تک یعنی کہ بات ہوئی تھی. اور یہ بڑا ایک اہم
موڑ ہے, ایک اہم جوڑ ہے, ایک اہم ایویڈنس ہے جو کہ ریکارڈ کیا گیا. اور ایک شخص تھا جس کا نام تھا اکرم اوان, آپ نے سنا ہوگا اس کے بارے میں. اور میرے ساتھ وہ کچھ عرصہ جب پولیٹیکلی ہم لوگ اپوزیشن میں تھے اور جلسے جلوس ہو رہے تھے 1996 اور 7 کے دوران, پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی, تو ہم لوگ کئی دفعہ پکڑ کے جیل ہمیں ڈالا گیا. تو جیل میں بھی یہ اس وقت میرے ساتھ ہی تھا, اور ملاقات بھی. کس جرم میں تھا یہ جیل میں؟ وہی میں آپ اس جرم پہ میں آنا چاہتا ہوں نا. یہ پکڑا گیا اسپیوناج کے جرم میں کہ ہی واز ٹرائنگ ٹو گیو ایئر فورس میں تھا, پائلٹ آفیسر تھا یا ونگ کمانڈر تھا, فلائٹ لیفٹیننٹ تھا, مجھے نہیں پتا. یہ پی اے ایف کی انفارمیشن جو ہے نا وہ موساد کو اور را کو دیتا تھا. کس جیل میں تھے آپ کے؟ اڈیالہ. مطلب سرسری سے ملاقات ہوئی تھی, لیکن یہ پکڑا گیا. حادثہ ہوتا ہے 17 اگست 1988 کو. اچھا, یہ پکڑا گیا. اس کی ریلیشن یہ تھی کہ 1984 85 86 میں, مجھے ایگزیکٹ نہیں پتہ, جب اسرائیل نے کوشش کی انڈیا کے ساتھ مل کر کوٹا پہ حملہ کرنے کی, جو بات سب کو معلوم ہے. ہی واز ٹرائنگ ٹو سپلائی دی انفارمیشن ٹو موساد, ٹو اسرائیل, اور ارادہ یہ تھا کہ یہ ان کو گائیڈ کر کے لائے کا نقشے بعد میں پکڑے گئے تھے وہ کوٹا پہ جب حملہ ہونا تھا. لیکن یہ بچ گیا اس میں سے, پھر بعد میں پکڑا گیا. ان دنوں میں بارڈر ہمارا سیل نہیں تھا, مطلب پاکستان انڈیا کا, تو یہ کسی ایک بارڈر سے جو واگا کے ساتھ آگے تھا, تو وہاں سے آ رہا تھا, تو یہ ISI والوں نے اس کو اٹھا لیا. اس کو لے جا کر انہوں نے مئی 1988 میں بند کر دیا سیف ہاؤس میں. تقریباً کوئی 5-7 دن بعد حادثے کے, جب وہ سیف ہاؤس میں اس کو ملنے کے لیے جاتے ہیں کمرے میں, جو کہ ہی از ٹوٹلی کٹ آف فرام دی ورلڈ, تو ایک VCR لگائی جاتی ہے جو کہ جنازے کی VCR. تو اس نے جب دیکھا نا, تو اس میں نام ہے کہ جی جنرل ضیاء الحق شہید ہوئے, جنرل اختر عبد الرحمن ہوئے, جنرل افضال ہوئے. جب لیفٹنٹ جنرل جتنے تھے ان کا نام آنے کے بعد انہوں نے کہا جی میجر جنرل غلام حسن اوان. تو اس نے ایک دم پھوٹ کے چیخیں مار کر رونا شروع کر دیا. کیوں؟ کہ ہی واز دی اڈاپٹیڈ سن آف جنرل حسین اوان. بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ آج بھی اگر ان کو سامنے لایا جائے تو بہت سی معلومات سامنے آ سکتی ہیں. ایک تو اکرم اوان نے جو دفعہ 164 کا بیان دیا, آج بھی موجود ہونا چاہیے کہیں نہ کہیں آرکائیوز میں. میرا خیال ہے اگر اس کو سنا جائے تو بہت سی چیزیں سامنے آ جائیں گی. کوئی ٹرافی بھی غالباً ملی؟ ہاں, وہ جیسے مونیومنٹس دیتے ہیں نا, جب ٹینک کا ہوگا یا کسی اور چیز کا ہوگا, تو کہا جاتا ہے یعنی کہ کچھ ظہیر زیدی صاحب نے کچھ اور انفارمیشن ملی کہ وہ جو نرو گیس استعمال ہوئی کاکپٹ کے اندر, کاکپٹ میں کیوں وہ نرو گیس استعمال ہوئی کہ وہ ایسی نرو گیس تھی جس سے کہ آپ کو مفلوج کر دیا جاتا ہے. اور جو کہا گیا نا کہ جہاز اوپر گیا نیچے آیا, پھر اوپر گیا پھر نیچے آیا, پھر اوپر گیا پھر گرا, تو اس میں کہتے ہیں کہ وہ نرو گیس ایسی تھی کہ جس طرح کے جھٹکے لگتے ہیں اس سے, اور ان جھٹکوں کی وجہ سے وہ جہاز جو تھا وہ اوپر نیچے جا رہا تھا. اور وہ نرو گیس رکھی, اور ٹرافیز کو رکھا ہوا تھا کاکپٹ کے اندر. وجہ جب ان کو دیا گیا نا, عموماً تو تحفے رکھے جاتے ہیں پیچھے جہاز کے, جہاں آموں کی پیٹیاں بھی پڑی تھیں, لیکن ان کو اوپر رکھا گیا تھا کاکپٹ میں. اب کیا اس وقت رکھا جب دروازہ ٹھیک ہو رہا تھا اور لوگ اندر باہر جا رہے تھے, یا بعد میں جب سارا سامان آیا اس وقت اوپر لے کر گئے, یہ اس کا علم نہیں. اجاز, کیا جنرل ضیاء 17 اگست کی شام کو بھاولپور سے واپسی پر کچھ اہم فیصلے لینے جا رہے تھے؟ ان فیصلوں کی نوعیت کیا تھی اور کون کون سی اہم شخصیات جنرل ضیاء کے ممکنہ فیصلوں سے آگاہ تھیں, اور یہ آپ کو کیسے پتہ لگا؟ میرے والد کی ایک بات تھی کہ وہ کبھی گھر میں کسی سے کبھی کچھ سرکاری بات نہیں کرتے تھے, نہ میری والدہ سے نہ بچوں سے. پھر آپ کو کیسے پتہ چلا؟ میں آپ وہی بات کروں نا. ایک تو ان کے
کسی نہ کسی فوجی کو اعتماد میں لیا ہوگا انہوں نے. دوسرا جسے انہوں نے اعتماد میں لیا، جس کے وہ بڑے قریب تھے، وہ تھے ڈاکٹر بشارت الہی، جو میرے ماموں تھے. آپ کو یہ کب پتہ لگا؟ آفٹر دی ڈیتھ؟ ہاں لازمی بات ہے، مجھے اچھا، پہلے تو پتہ ہی نہیں لگا. آفٹر دی ڈیتھ آپ کو پتہ لگا کہ ڈاکٹر بشارت الہی کے ذریعے کہ 26 اگست کو غلام مصطفیٰ جتوئی کو نگران وزیر اعظم بنانے کا فیصلہ ہو گیا تھا، اور 17 کی شام کو اسی حوالے سے کوئی میٹنگ لینی تھی، کوئی حلف ہونا تھا، اور مرزا اسلم بے کو چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف بنانا تھا، جنرل افضل کو وائس چیف آف آرمی اسٹاف بنانا تھا. یہ ساری باتیں پھر ڈاکٹر بشارت الہی نے آپ کو بتائیں. مجھے بتائیں. اجاز مجھے آپ بتانا پسند کریں گے کہ ضیاء الحق جس طیارے میں پرواز کر رہے تھے اس کے دروازے میں کوئی خرابی بھی تھی، اور جسے درست کرنے کے لیے لوگ کچھ جہاز میں بھی گئے تھے. یہ بھی آپ کا ایک انٹرویو ہے جو آپ نے 16 اگست 2021 کو دیا. کیا یہ حقیقت ہے؟ دیکھیں، بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو انکوائری کے اندر آئی تھی. اس میں 2 ایئر فورس کے اب دیکھیں، جب ہم انکوائری کی بات کر رہے ہیں تو 3 کمیشن بنتے ہیں: بندیال کمیشن، شجاعت کمیشن اینڈ شفیع الرحمان کمیشن. کسی ایک کمیشن سے نے بھی آپ کو طلب کیا؟ مجھے کیا جسٹس شفیع الرحمان کمیشن میں. ٹھیک. باقی کسی نے کوئی بات نہیں. یہ انفارمیشن آپ کے پاس کہاں سے آئی کہ جہاز کا دروازہ خراب تھا؟ یہی تو بڑی یہی تو اہم بات ہے ساری. مطلب دس از دی کرکس آف دی کور اپ. دیکھیے، 2 ایئر فورس کے افسر تھے جو تعینات تھے جہاز کی انویسٹیگیشن کرنے کے. ایک تھے ایئر کوموڈور ظہیر زیدی، اور ایک تھے ایئر کوموڈور عباس مرزا. اب دونوں میں سے سینئر میرے خیال میں عباس مرزا صاحب تھے. اسٹل لائف. ظہیر زیدی ہیز ڈائڈ سم ٹائم. ظہیر زیدی واز دی فرسٹ ایئر فورس آفیسر ٹو گیٹ ٹو دی سائٹ آف دی کریش. اس نے کیا کیا کہ پہلا کام اس نے یہ کیا کہ اس نے جا کر وہاں سے جناب چیزیں اٹھائیں، مینگو کے اٹھائیں، جہاز کے جو ٹکڑے تھے وہ اٹھائے، کچھ اس کو ملا جو کپڑا وردی شردی سارے اٹھائے، اور وہ اس کو لے گیا پن اسٹیک میں. پن اسٹیک از اے لیبارٹری. اس پن اسٹیک میں اس وقت کے جو چیئرمین تھے وہ اس کے کوئی بڑے قریبی عزیز تھے. راتوں رات اس نے کیمیکل انالیسس کروایا. کیمیکل انالیسس کروا کے اس نے رپورٹ اپنے پاس رکھ لی، اور اس رپورٹ کے اندر، کیمیکل انالیسس کی جو رپورٹ ہے، اس میں یہ عیاں ہو گیا کہ دس واز بیسیکلی بلاسٹ اور سم تھنگ لائک دیٹ. ایک انٹرویو میں آپ نے کہا کہ حکومت پاکستان نے ضیاء الحق طیارہ حادثہ کی تحقیقات کے حوالے سے 3 کمیشن قائم کی، جس کے بارے میں نے آپ سے بات کر لی، اور آپ نے کہا کہ آپ کو شفیع الرحمان کمیشن نے بلایا. سوالات جو کیے گئے وہ ٹھیک تھے اور آن دا ریکارڈ ہیں، ابھی بھی موجود؟ دیکھیں، میں نے ان کو ایک، کیونکہ میں اس وقت بہت جذباتی ہو گیا. رپورٹ جو ہے نا سامنے ابھی تک نہیں آ سکی قوم کے. نہیں آئی، لیکن میں نے دیکھ لی تھی. ان دا سینس کہ 3 میں سے جسٹس ریاض تھے، جسٹس شفیع الرحمان واز ہیڈنگ دیٹ، دین جسٹس ریاض جو کہ چیف جسٹس رہے پنجاب میں، اور ایک اس میں سے سندھ کے تھے، میں ان کا نام بھول رہا ہوں. وہ میرے ایک دوست کے بڑے قریبی جاننے والے تھے. تو بیفور ہی ڈائڈ ان کو کینسر ہو گیا تھا، اللہ بخشے ان کو. تو میرے دوست نے کہا کہ وہ آپ کو ملنا چاہتے ہیں. جب میں ملنے کے لیے گیا تو انہوں نے اس کی کاپی مجھے دی. اجاز آپ وہ شیئر کرنا پسند کرو گے اپنی زندگی میں کبھی اس کاپی کو؟ دیکھیں، وہ کاپی چھپ چکی تھی کچھ حد تک تکبیر کے رسالے میں. ویسے آپ ابھی بھی ڈیمانڈ کرتے ہو کہ ان تینوں کمیشنوں کی رپورٹ چھپی جائے؟ لازمی بات ہے، مطلب چھپنی چاہیے، لیکن اب اس کے اندر سے کیا نکلے گا کہ ایک تو منسٹر آف اسٹیٹ تھے ان کے جو پیپلز پارٹی کے گورنر، کا جی کہ اس میں سے تو کچھ بھی نہیں ہے، ان کو کہیں کہ اللہ سے رجوع کریں. تو پیپلز پارٹی کو آپ ذمہ دار سمجھتے ہیں؟ نہیں، میں کوئی الزام کسی پہ نہیں لگا رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے جو بیان دیا جو اخبارات میں چھپا ان کا. نہیں، آپ کو بیان ہے، یعنی یہ انٹرسٹ تھا یہاں تک. آپ کو بیان ہے پیپلز پارٹی کے خلاف. 1990 میں آپ نے بینظیر بھٹو اور ان کی حکومت پر ضیاء الحق حادثے کا الزام لگایا. یہ تو آپ نے کہا، اور یہ عام آدمی بھی نہیں چھاپ رہا اس کو. لاس اینجلس ٹائم نے یہ چھاپا آپ کا بیان 17 اگست 1990 کو کہ بینظیر بھٹو کی. ہو سکتا ہے کوئی کہتے تھے کہ الذوالفقار کا کوئی تعلق ہوگا اس کے ساتھ. اجازت میں جا رہا ہوں بریک پر. بریک سے واپس آتے ہیں تو گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھیں گے. خواتین حضرات، بریک پر جا رہے ہیں، جائے گا نہیں، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. خواتین حضرات، گفتگو ہو رہی ہے اعجاز الحق سے. آئیے گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھتے ہیں. وینٹی فیئر
اس میں کہا جاتا ہے کہ دھماکے میں زہریلی گیس بھی خارج ہوئی جو پائلٹس کو معذور کر گئی، جبکہ اسلم بیگ اپنی کتاب اقتدار کی مجبوریوں میں لکھتے ہیں کہ دوسرے دن میں نے جنرل شفیق سے تفصیل سے بات کی، پوسٹ مارٹم رپورٹ کے متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا کہ CAMH سے رپورٹ کا انتظار ہے۔ چند دنوں بعد رپورٹ ملی تو اس میں کسی قسم کے کیمیکل کی نشاندہی نہیں کی گئی تھی۔ یہ دونوں میں تضاد کیوں ہے؟ بہت تضاد ہے اس میں۔ کیوں؟ وائی آئی ایم آسکنگ یو۔ کیونکہ پوسٹ مارٹم ہونے ہی نہیں دیا، پوسٹ مارٹم رکوا دیا گیا۔ پوسٹ مارٹم رکوانے کے بعد جو آفیسرز تعینات تھے ان کو کسی کو ہنگو، کسی کو ٹل، کسی کو کوہاٹ بھجوا دیا گیا۔ انہوں نے خود ہم سے رابطہ کیا پھر ان افسروں نے، ڈاکٹر جو تھے، کہ کیونکہ ہم یہ کر رہے تھے۔ لیکن سوال ہے یہ حکم کس نے جاری کیا کہ پوسٹ مارٹم نہ کرو؟ جی اب یہ تو مجھے معلوم نہیں ہے، لیکن کون کر سکتا ہے؟ مجھے نہیں پتا۔ اب آپ کو یہ تو پتا ہے کہ لوگ ہنگو چلے گئے، لیکن آپ کو یہ نہیں پتا۔ اٹ ہیز ٹو کم فرام دی ہائیسٹ اتھارٹی، بٹ دیر واز نتھنگ ان رائٹنگ۔ دیکھیں نا، اگر رائٹنگ میں ہوتا پھر تو ہم کہہ سکتے تھے۔ وہ تو ایک فون کال کرنا تھا نا کہ رکوا دو اس کو۔ ایک ہوا پوسٹ مارٹم ہربرٹ واسم کا، کیونکہ اس کی باڈی کو واپس بھیجنا تھا، اس کا پوسٹ مارٹم ہوا۔ اس کا کیا رزلٹ ہے وہ منگوا کے دیکھ لیں آپ، میں نے تو دیکھا نہیں اس کو۔ آپ نے کیوں نہیں دیکھا؟ میرے تک میرا ایکسیس ہی نہیں تھا وہاں تک۔ اتنے سال سیاست میں رہے ہو، اتنے اہم عہدوں پہ فائز رہے ہو، اپنے والد کی ڈیتھ کا ابھی تک کچھ نہیں علم آپ کو؟ نہیں، یہاں تک پہنچے، یہاں تک کیسے پہنچے؟ آج بغیر کسی عہدے کے، مطلب ایسے عہدے کے جہاں سے کہ ہماری دسترس میں ہوتا، اور شاید اسی وجہ سے ہمیں وہاں تک پہنچنے نہیں دیا گیا۔ امریکی حکومت نے نہ تو FBI کو طیارے کے حادثے کی تحقیقات میں شامل کیا، نہ ہی کوئی تفصیلی فورینزک رپورٹ کی تحقیق پیش کی، جبکہ اس حادثے میں ایک امریکی سفیر اور جنرل بھی ہلاک ہوا تھا۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو وہ کلڈ ضیاء ہے بائی باربرا، اس میں یہ سوال اٹھائے گئے، اس کا کیا جواب آج تک آپ کو ملا؟ اس کا جواب یہ ملا کہ ہم نے بڑی کھپ ڈالی اس پہ کہ FBI کیوں نہیں آئی۔ ہم نے جا کر امریکہ میں کوئی تقریباً 40 کانگریس مین سینیٹرز کو ملے۔ ہم ہنری کسنجر کو میں ملا۔ آپ ہنری کسنجر کو ملے؟ میں ملا، اور نیو یارک آیا مجھے ملنے کے لیے، خاص تعلق ہوگا جنرل صاحب کے ساتھ اس کا۔ میں نے میٹنگ ریکویسٹ کی تھی، اور اس نے بھی یہی کہا کہ یور فادر واز کلڈ۔ بائی سیئنگ دیٹ یور فادر واز کلڈ، دیٹ مینس دیٹ اٹ واز ناٹ این ایکسیڈنٹ، اٹ واز آن پرپز۔ امریکنوں کو تو پتہ تھا نا کہ کیا ہوا۔ آپ نے وکیل بھی کیے کوئی؟ وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس سے پہلے کا سوال مجھے یہ آپ نے جو یہ دونوں جو آرٹیکلز آپ نے بتایا نا، یہ جو وینٹی فیئر کا اور یہ، اس میں ہمارا کوئی انپٹ نہیں تھا، نہ ہم سے رابطہ کیا گیا تھا۔ یہ انہوں نے انڈیپینڈنٹ انکوائری کی تھی، اور اس انڈیپینڈنٹ انکوائری میں یہ سوالات انہوں نے اٹھائے تھے، اور کسی وجہ سے اٹھائے ہوں گے نا۔ اب وکیل کی بات سن لیں۔ اس میں اور جنرل اختر الرحمان صاحب کے بیٹے تھے ہارون اختر، ہم گئے تھے نیو یارک، جو ہماری یہ ساری ملاقاتیں ہوئی تھیں لوگوں سے۔ اس وقت ایک بڑی ہمدردی تھی جنرل صاحب کے لیے، ان کے تعلق والے لوگ تھے امریکہ کے اندر سینئر پوزیشنز پہ، جس وجہ سے ہمارا ایکسیس ہوا۔ ایک لائر تھے وہاں کے، ان کا نام تھا ایفلی بیلی، آپ نے سنا ہوگا، جو کہ پیٹی ہرسٹ کیس میں تھے، اور اس کے بعد OJ سمپسن کیس جو وہ باکسر کے بارے میں ہوا تھا اس میں وہ تھے۔ ہم نے ان سے رابطہ کیا، اور پرپز ہمارا یہ تھا کہ ہم لاک ہیڈ کو سو کریں۔ تو لاک ہیڈ جن کا جہاز ہے، آپ ان کو، جن کا C-130 جہاز ہے، کہ لاک ہیڈ کو ہم سو کریں گے، اور لاک ہیڈ کو ہم $1 بلین یا واٹ ایور دا پرائز از، سو دیٹ لاک ہیڈ کمز فارورڈ اینڈ پرووز that was not an accident, it was a sabotage. This was the purpose basically. اور جب ہم نے اس کو اپروچ کیا، میں نے اس کو اپروچ کیا، تو اس نے اپنی کرسی سے کوئی 10 فٹ اوپر چھلانگ لگائی، اور اس نے کہا مسٹر حق، I have got the case of the century. I'm going to bring them to their knees. مطلب وہ اتنا ایکسائٹیڈ ہو گیا اس بارے میں کہ، اور ہم نے اسے کہا تھا کہ بھائی اگر کوئی اس قسم کی چیز ہوگی، کمپنسیشن وغیرہ، تو ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے،
لیکن دس از آور پرپز ٹو ڈو دیٹ. ہفتے کے بعد پتہ لگا کہ اس نے کال کیا کہ مجھے ہیڈ آف سول ایویشن نے بلایا کھانے پہ. اینڈ دس از نیور ہیپنڈ بیفور. کون؟ ایفلی بیلی کی بات کر رہا ہوں. کس نے بلایا؟ ان کا جو ہیڈ آف سول ایویشن تھا, مجھے نہیں پتا کون تھا, یونائٹیڈ اسٹیٹس آف امریکہ کا, کہ اس نے مجھے بلایا کھانے پہ, اور وہ میں جا رہا ہوں, اور تو یہ تو بڑی زبردست بات ہو رہی ہے. تو ہم نے کہا بڑا اچھا ہے ماشاء اللہ. اچھا ایک اور مزے کی بات بھی بتاؤں کہ اس میں دونوں جو امریکنز بیچ میں ہلاک ہوئے تھے, بریگیڈیئر واسم اور ایمبیسڈر ان کے جو تھے, ان کی دونوں کی بیویاں بھی آن بورڈ تھیں ہمارے ساتھ. وہ آپ کے ساتھ اس مقدمے میں شامل تھیں؟ مقدمے میں شامل نہیں تھیں, مطلب مقدمہ کرنے میں شامل تھیں. ان کو ہم نے کہا تھا کہ ہم یہ کرنے جا رہے ہیں, تو انہوں نے ہمیں کنسنٹ دی کہ یو شوڈ ڈو اٹ. دس مینز دیٹ اف اگر کیس آگے چلتا تو لازمی بات ہے ان کی گواہی کہیں آتی یا کوئی بات چیت آتی. یہ ان سے گفتگو ہوئی تھی. وہ جب میٹنگ ہوئی اور وہ لنچ ہوا نا, تو اس کے بعد سارے ٹیلی فون بند ہو گئے, اور پھر ہمیں کہا گیا, کنوے کیا گیا. وہ کنوے یو فرام ہز آفس, سیکٹری ہوگی یا اس کا کوئی بندہ ہوگا, کہ سوری وی کانٹ پرسو دس کیس, سو پلیز اسٹاپ کالنگ اس. تو ہم تو بعد میں پوچھ رہے تھے کیا ہوا, بتاؤ ہمیں کیا ہوا. تو یہ جو میسج آپ کو آیا آپ کے وکلا کی طرف سے, یہ ہینری کے ملاقات کے بعد آیا یا اس سے پہلے آیا؟ نہیں, اس سے بعد آیا میرا. کبھی آپ نے اس معاملے میں کرمنل انویسٹیگیشن کا مطالبہ کہیں کیا؟ بہت دفعہ کیا. جیسے شفیع رحمان کی رپورٹ میں یہ کہا گیا, دیکھیں نا, میں اس میں ایک آپ نے بات کر لی کرمنل انویسٹیگیشن کی, تو انہوں نے ریکمنڈیشن تھی کنکلوژن میں جسٹس شفیع رحمان کی. جسٹس شفیع رحمان نے اپنی رپورٹ میں لکھا کہ ہم جا رہے تھے, ہمیں ظہیر زیدی صاحب نے بتایا, وہ بھی گئے تھے. وہ یہ پروف کر رہا تھا ظہیر زیدی کہ کاکپٹ میں نرو گیس استعمال ہوئی, جہاز کے پیچھے وہ جو کہتے ہیں آموں کی پیٹیوں میں دھماکہ ہوا, اور تیسرا اس نے ایک اور انکشاف کیا کہ جو C-130 کا پچھلا دروازہ ہوتا ہے اس پہ کوئی چیز لگی, جو کہتے ہیں کہ نیچے سے میزائل مارا گیا یا جو بھی ہوا, مجھے نہیں پتا. اس نے یہ تصویر سے پروف کیا کہ اگر اندر سے دھماکہ ہو کے سوراخ ہوتا اس کے اندر, تو وہ باہر کی طرف کھلتا. یہ جو سوراخ ہوا تھا اس کے C-130 کے پچھلے دروازے میں, جو آپ نے دیکھا ہوگا بہت بڑا ہوتا ہے, اس کے اندر ٹینک بھی چڑھ جاتا ہے اس کے اوپر, وہ باہر سے اندر کی طرف تھا. یہ انہوں نے ظہیر زیدی صاحب نے انکشاف کیا. اچھا اب اگلی اہم بات سنیں. جسٹس شفیع رحمان کی ٹیم نے کہا کہ یہ کہاں پڑا ہوا ہے, انہوں نے کہا یہ ملتان کے ہینگر میں پڑا ہوا ہے. انہوں نے کہا وی ووڈ لائک ٹو وزٹ اینڈ سی دا سائٹ. تو 48 گھنٹے کا انہوں نے ٹائم دیا, ان کو تیاری کرو, ہم آ رہے ہیں. اور جب جانے کی تیاری, انہوں نے کہا وہ تو ہے ہی نہیں یہاں پہ, جہاز ہی نہیں ہے. جہاز ہی نہیں. وہ مطلب جو اس کے ٹکڑے تھے وہ وہاں سے غائب ہو گئے ہیں, اور بعد میں یہاں سنا ہے کہیں وہ اسکریپ میں بھیج دیے گئے تھے, یہ سنا ہے میں نے. تو اس اپنی رپورٹ کے اندر انہوں نے لکھا کہ پرانے زمانے میں ہم نے سنا تھا کہ ہاتھی کا ہاتھی غائب ہو گیا, یہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ہاتھی کا ہاتھی غائب ہو گیا. اجاز پھر بریک کا مسئلہ ہے, مجبوری ہوتی ہے ہماری. خواجہ ہم جا رہے ہیں بریک پر, جائے گا نہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک خواجہ. گفتگو ہو رہی ہے اعجاز الحق سے. آئیے گفتگو جہاں چھوڑی تھی وہیں سے اس کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. امریکی سفیر جان ڈین نے الزام لگایا کہ جنرل ضیاء کو موساد نے قتل کیا, اور پھر اسی الزام کی بنیاد پر انہیں ذہنی مریض قرار دے کے سفارتی خدمت سے نکال دیا گیا. کیا یہ بات آپ کے علم میں ہے؟ بیکاز اٹ ہیز بین رپورٹڈ بائی عرب نیوز اینڈ ایز ویل ایز ہو کلڈ ضیاء. ہاں بالکل. یہ انڈیا میں تعینات تھے اس وقت, اور اس نے بڑا انکشاف کیا تھا, اور یہ آگے جا رہے تھے. پھر ان کو پاگل خانے میں داخل کروا دیا گیا کچھ عرصے کے لیے, اور بعد میں جب پوسٹ ریٹائرمنٹ ان کو ہی واز گیون دی ہائیسٹ ڈپلومیٹک ایوارڈ. اجاز یہ کیا ہے؟ اب تک کی جتنی گفتگو میں نے اور آپ نے کی, ہم کس نتیجے پہ پہنچ رہے ہیں؟ نتیجے پہ یہ پہنچتے ہیں کہ یہ ایک میزائل استعمال ہوا, سوچی سمجھی گیس استعمال ہوئی, دروازہ ٹھیک نہیں تھا, دروازہ ٹھیک کرنے کی کوشش کی گئی. جہاز کو اسی بہانے وہاں نہیں کھڑا رہنا تھا اس نے, کیونکہ ایک اسٹینڈ بائی جہاز ہوتا ہے, ایک ویسے جہاز ہوتا ہے, تو اس کو وہاں سے اڑ کے ملتان جانا تھا. اس دروازے کے بہانے اس کو نہیں اڑایا گیا. وینٹی فیئر رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اس وقت فوج کے اندر بھی طاقت کی منتقلی کی کشمکش جاری تھی. کہ آپ کے والد نے اپنے آخری
دنوں میں فوج کے اندر سے دھمکیوں یا پھر کسی سازش کی تشویش کا اظہار کیا تھا؟ سازش کا تو میرا نہیں خیال کہ انہوں نے اظہار کیا تھا، لیکن کچھ ان کے ہی واز ناٹ ویری کمفرٹیبل ود جنرل بیگ ان ہز لاسٹ ڈیز، اور اس سے پہلے کچھ مس انڈرسٹینڈنگ جب پیدا ہوئی ان کی جنید صاحب کے ساتھ، اس میں بھی سنا ہے کہ کچھ ان کے سبارڈینیٹس تھے جن کا ایک کردار تھا، جنید صاحب کو جا کے بتاتے تھے آپ یہ کریں، آپ یہ کریں، آپ یہ کریں، تو ان کو معلومات تو آ جاتی ہیں، مطلب ساری کس طرح سے آ جاتی ہیں. تو وہ ان کی عادت تھی کہ جس کے ساتھ کوئی اس کا ذہن پڑھنا ہوتا تھا یا دیکھنا ہوتا تھا تو اس کو گولف پہ لے آتے تھے ساتھ میں. وہ کہتے تھے گولف میں انسان کا کریکٹر جو ہے نا وہ کھل کر سامنے آ جاتا ہے. تو شاید وہ جنرل بیگ کے ساتھ بھی گئے ہو گولف کھیلنے، میرا خیال ہے گئے ہوں گے کہ میں نے کچھ تصویریں اکٹھے دیکھی تھیں ان کی. ڈاکٹر بشار صاحب نے مجھے بتایا تھا کہ انہوں نے 26 اگست کو سوچا تھا کہ جنرل بیگ کی جگہ جنرل افضال کو، وہ خبر تھی جو ڈاکٹر بشارت کے علاوہ ایک دو لوگوں کو پتہ تھی. وہ خبر کہتے ہیں سنا گیا ہے، مجھے نہیں معلوم، کہ جنرل بیگ تک تو لازمی بات ہے پہنچائی ہوگی انہوں نے کہ جی آپ کو ہٹایا جا رہا ہے. اور سننے میں آیا ہے، اس کی تصدیق آپ کریں ہمایوں صاحب سے یا ہارون صاحب سے، جنرل اختر عبد الرحمن کے جو صاحبزادے ہیں، کہ کچھ انفارمیشن ان کے والد کو بھی دی گئی جس سے انہیں کہا گیا کہ آپ بھی اسی جہاز میں جائیں. حالانکہ جنرل درانی نے اس بات کا انکشاف کیا کہ جنرل اختر عبد الرحمن کو پہلے سے دعوت دی گئی تھی. ان کا کہنا یہ ہے کہ رات کسی نے جا کر ان کو بتایا، اور جو ان کے بڑے قریبی تھے، کہ آپ بھی اس جہاز میں جائیں، کیونکہ اگر یہ کوئی چیزیں تبدیل ہو رہی ہیں تو اس کے بارے میں ان سے ذکر کیا کہ یہ بہترین ٹائم ہوگا کہ آپ اور جنرل ضیاء سے اس بارے میں بات کریں. اور وہ یہی بات میرے خیال میں یہ بات تھی کہ انہوں نے کہا کہ اگر بیگ کو ہٹایا جا رہا ہے تو شاید ان کو چیئرمین جوائنٹ چیف نہ بنا دیا جائے. اعجاز، اب یہ ہم اتنی باتیں ہم نے کی ہیں، غیر ملکی مداخلت سے لے کر اندرونی فوجی سازش تک کے تمام نظریات گردش کر چکے ہیں. 37 سال گزرنے کے بعد شواہد اور آپ کے خاندان کے تجربے کے پیش نظر آپ کو ذاتی طور پہ کون سا نظریہ سب سے زیادہ قابل اعتبار نظر آتا ہے؟ کاش کہ میں اس کا تعین کر سکتا. کئی جگہ میں نے شاید ضرورت سے زیادہ بات کر دی ہو، کسی پہ ضرورت سے زیادہ الزام لگا دیا ہو. ہر کوئی اپنا اپنا کردار ادا کر رہا تھا، اس کو یہ شاید پتہ ہی نہ ہو کہ کنکلوژن کیا ہے. دیکھو، امریکنز کا بھی ایک جنرل جاتا ہے، امریکنز کا ایک ایمبیسڈر جاتا ہے. کیا امریکنز معاف کر سکتے ہیں کسی ایسے آدمی کو؟ دیکھیں، میں آپ کو بتاتا ہوں نا، ابھی آپ نے FBI کی بات کی تھی، اس کو کس نے ویٹو کیا، نہیں جانے دیا. جس طریقے سے ان کو جہاز میں بٹھایا گیا کہ ہو سکتا ہے کہ سکس سینس جو ہے جنرل ضیاء کی، اس نے کہا ہوگا یار کہ شاید یہ کوئی گڑبڑ کا چکر ہے کہ مجھے گھیر کے یہاں لایا گیا ہے، تو اس کو ساتھ بٹھا لوں گا تو معاملہ ذرا تھوڑے سے ٹھیک ہو جائے. اس کو زبردستی بٹھایا گیا تھا اس کو، کیونکہ ہی واز ناٹ ہیپی ود دی ایگزیبیشن کہہ لیں یا ڈیمانسٹریشن آف دی A1M1 ٹینک. اور انہوں نے وہیں کہہ دیا تھا دس از ناٹ فیزیبل فار پاکستان، کیونکہ وہ ریگستان میں چل ہی نہیں سک رہے تھے، نہ ان کے ٹارگیٹ صحیح لگے، نہ ان سے وہاں چلا گیا جہاں ٹامے والی میں جہاں ہو رہا تھا. تو امریکن امبیسڈر بڑا کین تھا یار کہ یہ خرید لیں، اور بھی بڑے لوگ تھے جو کہہ رہے تھے خرید لیں. تو اس لیے انہوں نے ان کو چلتے چلتے کہا کہ وائی ڈونٹ یو کم اینڈ جوائن می. ان کا تو اپنا جہاز کھڑا ہوا تھا، جس طرح جنرل اسلم بیگ کو بھی کہا کہ آپ، وہ کہا میں تو ملتان جانا ہے، میرا تو جہاز کھڑا ہوا تھا. انہوں نے کہا اچھا آپ جائیں. تو وہ زبردستی چڑھے ادھر. اچھا اب وہ ہو گیا. اب امریکن بلو بک کے مطابق قانون یہ ہے کہ جہاں بھی امریکن اس قسم کے حادثے میں مطلب ہلاک ہوتا ہے، 72 گھنٹے کے اندر اندر FBI should be on the ground to investigate and to check what happened. FBI تیار ہوگی آنے کے لیے. جارج شولٹز جو اس وقت کے ان کے سیکرٹری آف اسٹیٹ تھے، یعنی فارن منسٹر تھے، انہوں نے ویٹو کیا کہ نہیں آپ نہیں جائیں گے. مطلب اس پہ بھی بڑے سوالات اٹھے اور اس پہ کچھ جوابات بھی دیے
امبیسڈر اوکلے نے اٹ واز آپ کے فادر کے علاوہ ایک اور جنرل بھی پاکستان کا اور بھی بہت جنرلز تھے اس جہاز میں. خود امریکہ کا اتنا امپورٹنٹ پرسن کے ساتھ تھا اور بعض زیادہ اس کی بیوی کو پتہ نہیں کہاں مشیور. تو اسی وجہ سے نا اس کو روکا کیسے گیا کہ ہمارے ساتھ سب سے دور ہو جاؤ. اس کو آفر دی گئی, اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں نوکری دی گئی اس کو. واٹ از یور آنسر؟ مائی آنسر از کہ آفٹر دی افغان جہاد, آفٹر دی جنیوا ایکارڈ, ہی واز بیکمنگ ٹو اسٹرانگ فار لاٹ آف پیپل ٹو ڈائجسٹ, ان دا سینس کہ اسلامی امہ کے اندر ایک ان کا رول تھا. افغانستان کے اندر جو وہ نہیں چاہتے تھے اسٹیبلٹی ہے, اسی وجہ سے تو جنیوا اکارڈ پہ جو آپس میں اختلافات پیدا ہوئے کہ ہی وانٹڈ دی افغان گورنمنٹ ٹو سیٹل ڈاؤن بیفور گوئنگ اینی فردر. لیکن نہیں, اتنی ساری باتیں میں کہہ رہا ہوں کہ بھائی ہر ایک کا اپنا اپنا کردار ہے. اب جتنا کچھ میں نے آپ کو بتا دیا ہے, یا وہ دفعہ 164 کا بیان کہیں تو پڑھا ہوگا نا. لاسٹ سینٹینس فار دس. لاسٹ سینٹینس ایک یہ ہے کہ if جنرل پرویز مشرف کے قاتلوں کو پکڑ کر ود ان ویکس پھانسی دی جا سکتی ہے, شوکت عزیز کے جو دھماکہ ہوا تھا ان کو پکڑ کر پھانسی دی جا سکتی ہے, تو جنرل ضیاء الحق اور اتنے جرنیل 29 لوگ جو شہید ہوئے, یعنی ان کے بارے میں آپ صحیح طریقے سے انکوائری نہیں کر سکتے. اس میں تو کوئی مشکل بات نہیں تھی. ایوری بڈی نوز واٹ ہیپنڈ. اعجاز الحق سے گفتگو آپ نے سنی. یہ پروگرام کا پہلا حصہ تھا. پروگرام کا دوسرا حصہ آپ اگلے اتوار ضرور دیکھیے گا.